एपिसोड 239। मियां मुमताज़ वापस आ गया था। यह इत्तला मुझे बानू ने दी, मगर वो आराम करने आया था क्योंकि सियासी जोड़ तोड़ ने उसे तोड़ दिया था और दिन रात उसी में लगे रहने के बाद वो थक गया था। इसलिए चंद दिन के लिए सस्ताने को मुमताज़ हाउस आया था। बानो का कहना था कि वो चंद दिन बाद दोबारा जाएगा। अभी सूबाई हुकूमत की तश्कील का मरहला बाकी था। अगरचे मियां मुमताज़ की मौजूदगी और गैर मौजूदगी का मुझ पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता था, सिवाय इसके कि बंटी मुझसे मिलने नहीं आ सकती थी, मगर उससे मिलना इतना ज़रूरी भी नहीं था। इतना तो मैंने जान लिया था कि वो अपने बाप की मर्जी के खिलाफ मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी। फिर भी मैं उसे मायूस नहीं होना चाहता था और पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख के मिस्र पर अमल पैरा था। बानो अब खाना लाने के साथ कभी कभी वहीं रुक जाती थी और जब तक मैं खाना खाता वो गपशप करती थी। ज़ाहिर है वो मेरे साथ खा नहीं सकती थी, हालांकि मैंने उसे कई बार दावत दी मगर उसने माजरत कर ली। ये हिफ्ज़ मरातिब के खिलाफ होता। मैं भी ज्यादा इसरार नहीं करता था, वरना शायद हिफ्ज़ मरातिब की इस खिलाफ वर्जी पर उसे कुछ सहना पड़ता। उसके हयात से झड़प पुरानी बात हो गई थी और मेरा ख्याल था कि दोनों ने मामला गोल कर दिया था। बानो के लिए इसमें बेइज्जती थी और हयात के लिए बेइज्जती का खतरा और भी ज्यादा था। शायद उसने बाद में मौका पाकर बानो से माफी मांग ली होगी। जब मैं कमरे में होता तो हयात या उसके साथी में से एक ही शख्स बाहर होता था और दूसरा इस दौरान आराम करता था, लेकिन मेरे कमरे से बाहर निकलने के वक्त हयात लाजमी मौजूद होता। मियां मुमताज़ की तरफ से यह उसकी लाजमी जिम्मेदारी थी। तीसरी बार खून निकालने से एक दिन पहले जब मैं जिम में मसरूफ था तो बानो अंदर आई। उसे देखकर मैं समझ गया कि बंटी आने वाली है और यकीनन मियां मुमताज़ सियासी दंगल में दोबारा शिरकत के लिए रवाना हो गया था। बानो को देखकर हयात हस्बे मामूल कुछ और समझा था और उसे घूरता हुआ बाहर चला गया था। उसके जाने के बाद बानो दांत पीसती वापस आई। वो दरवाजा बंद करने गई थी। हयात और उसके साथी को बेखबर रखना लाजमी था, इसलिए बंटी की आमद से पहले जिम का सर्विस डोर अंदर से लाजमी बंद किया जाता था, वरना इस बात का खतरा था कि हयात किसी भी वक्त अंदर आ सकता था। बानो दूसरे डोर से बाहर निकली और उसकी जगह बंटी अंदर आई। आज वो फिर मुख्तसर लिबास में थी। मियाँ साहब चले गए? मैंने पूछा। हाँ, तुम सुनाओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? दूसरी बार खून देने के बाद मुझे हल्की सी कमजोरी महसूस हुई थी। हालांकि जब मैं कुंवरों की कैद में था और उन्होंने मेरे जिस्म से फी हफ्ता 1 लीटर खून निकाला था, तब भी मैंने इतनी कमजोरी महसूस नहीं की थी। वो फिक्रमंद हो गई। ऐसा क्यों है? मैं डॉक्टर से पूछती हूँ। कुंवरों की बात आई तो उसने खुद पहली बार पूछा, तुम उनके हाथ कैसे लगे? ये लंबी दास्तान है, तो तुम मुख्तसर करके सुना दो ना। उसने इसरार किया तो मैं एक्सरसाइज के साथ साथ उसे बताने लगा कि मैं उनके हत्थे कैसे चढ़ा था। हस्बे मामूल सवालात की मदद से दास्तान लंबी होती चली गई। ऊषा का जिक्र आया तो वो चौंक गई। सपेरे की बेटी? कैसी थी वो? सयाफाम थी, लेकिन खूबसूरत थी। तुमसे तो मुतासर हुई होगी। ऐसा भी नहीं है कि मेरी जिंदगी में आने वाली हर लड़की मुझसे मुतासर हो जाए, लेकिन मुतासर होने वालियों की तादाद भी अच्छी खासी है। वो बोली, अगर उसे मालूम हो जाता कि उषा किस तरह मेरी दीवानी हो गई थी कि अपने बाप से बगावत कर बैठी थी और उससे अपनी खाल उतरवा ली थी, तो ना जाने उसका क्या रद्द-ए-अमल होता। इसलिए उषा का जिक्र एक हद पे रखते हुए मैंने उसे कुंवर खानदान के हाथ तकने का वाक़या सुनाया। फिर उन्होंने क्यों मेरा खून निचोड़ने की कोशिश की और किस तरह मेरी जान बची। जब मैंने कबायलियों के खिलाफ कुंवर परिवार की साजिश और भारतीय सरकार की बर्बरियत का बताया तो वह हैरान हुई। इतने सफाक लोग हैं ये? तुम्हें एक जागीरदार खानदान की नूरे चश्म होकर भी मालूम नहीं कि गरीबों के साथ इस किस्म के लोग क्या सफाकी दिखाते हैं? हमारे ऐसा नहीं होता। ये ठीक है कि हम जागीरदार हैं, लेकिन अपने लोगों का ख्याल भी रखते हैं, जैसे बानो को रखा हुआ है। वो चौंक पड़ी। तुम्हें बानो ने बताया है? मैंने सर हिलाया और फिर उसे हयात के साथ बानो की झड़प के बारे में बताया। वो उससे दिल बर्दाश्त थी, इसलिए उसके मुंह से निकल गया, मैं जानती हूँ वो मेरी वफादार है, मोहब्बत करती है मुझसे, लेकिन है तो तुम लोगों की मुलाजिम ना। उसका बाप पापा की ज़मीन पर काम करता था और माँ यहाँ मुलाजमा थी। एक बार ये लोग किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे कि बारात की बस को हादसा पेश आ गया। दोनों माँ बाप मारे गए, बस यही बची थी। पुलिस बानो को हमारे पास ले आई। उसके और भी रिश्तेदार थे, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो बाबा से कहा कि इसे रख लें। वो मान गए। उसे एक मुलाजमा के सुपुर्द कर दिया गया। जब बड़ी हुई तो स्कूल में दाखिल कराया गया। उसने लाहौर के एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट किया है। मैं तो चाहती थी कि वो मजीद पढ़े और अपना मकाम बनाए, हो सके तो कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने मुझसे और बाबा से कहा कि उसे कोई जिम्मेदारी दे दी जाए। वो ऐसे ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी। तब मैंने उससे कहा कि वो मेरी सेक्रेटरी बन जाए, मगर स्टेटस से तो वो सेक्रेटरी की जगह खादमा लगती है। मैं उसे सेक्रेटरी का दर्जा देती थी, मगर उसने मजबूर किया कि उसे खादमा के लिहाज से ट्रीट किया जाए। मुझे हैरत हुई। अगर बंटी दुरुस्त कह रही थी तो ये लोग बानो पर मेहरबान थे और उसने मौके से फ़ायदा नहीं उठाया था। वो मायने खेज लहजे में बोली, क्या बात है, आज बानो में बहुत दिलचस्पी ले रहे हो? ऐसे ही। मैंने पूल की तरफ जाते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कल तुम खून लेने के मौके पर मेरे साथ वहां रहो। मैं कोशिश करूंगी। उसने वादा करने से गुरेज किया। जब मैं स्विमिंग करने जाता तो वो रुखसत हो जाती। इस रोज भी उसने ऐसा ही किया। उसके जाते ही बानो आई और सर्विस डोर की तरफ गई।
اس کے جانے کے کچھ دیر بعد حیات اندر آیا۔ وہ کب آیا میں نے غور نہیں کیا۔ ایک بار میں نے دیکھا تو وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سوئمنگ کر کے میں واپس کمرے میں آیا۔ نہا دھو کر میں کھانے کا انتظار کرنے لگا، مگر جب مقررہ وقت پر بانو نہیں آئی تو میں نے اسے واکی ٹاکی پر کال کی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، بس سائیں سائیں کی آواز آ رہی تھی۔ غالباً کسی وجہ سے واکی ٹاکی کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے انتظار کیا اور پھر دروازہ بجایا۔ باہر سے حیات نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بانو ابھی تک کیوں نہیں آئی کھانا لے کر؟ بڑی بے چینی ہے تمہیں بانو کی۔ میری بات کا جواب دو، وہ اب تک آئی کیوں نہیں؟ مجھے کیا معلوم، میں اس کا نگران نہیں ہوں۔ مجھے کھانے سے زیادہ بانو کی فکر ہو رہی تھی۔ جب سے اس نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی گھڑی کی سوئیوں کسی باقاعدگی سے کام کرتی تھی، اور آج 12:20 ہونے والے تھے اور وہ نہیں آئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا۔ میں سمجھا کہ بانو ہوگی، لیکن اس کی جگہ وہی نوجوان ملازم تھا جو پہلے دن نظر آیا تھا۔ وہ کھانے کی ٹرالی لایا تھا۔ بانو کیوں نہیں آئی؟ مجھے نہیں معلوم جناب، میرا تعلق کچن سے ہے۔ بانو میرا کھانا بناتی تھی، کیا وہ کچن میں آئی تھی؟ پتہ نہیں جناب، مجھے شیف نے بلا کر یہ ٹرالی آپ کے لیے لے جانے کا حکم دیا، میں لے آیا۔ کیا تم بیبی تک میرا پیغام لے جا سکتے ہو؟ بیبی تک صرف بانو پیغام لے جا سکتی ہے۔ وہ رخصت ہو گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ بانو نہیں آئی۔ اگرچہ یہ کوئی خاص بات بھی نہ تھی، مگر اچانک بانو کا نہ آنا مجھے کھٹک رہا تھا۔ اس کا تعلق بنٹی سے تھا، اور بنٹی اس گھر میں میری واحد ہمدرد تھی۔ اس کی کوششوں سے میں راج کنور کے قبضے میں جانے سے محفوظ رہا تھا۔ اگر اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی تھی تو مجھ پر اس کا لازمی اثر پڑتا، اس لیے میں بانو کے لیے فکر مند تھا۔ اگلے روز میں صبح خون دینے کے لیے کلینک پہنچا۔ ڈاکٹر نے پھر میرا آدھا لیٹر خون نکالا، اور جب میں نے خون دے کر اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے ایک لمحے کے لیے چکر آ گیا۔ اس لمحے میں سب بلیک آؤٹ ہو گیا۔ گول مٹول نرس پاس کھڑی تھی۔ اس نے میری کیفیت بھانپ لی اور مجھے سہارا دیا، ورنہ شاید میں گر جاتا، مگر دوسرے لمحے میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ لیٹنے کو کہا اور اس بار مجھے طاقت کا انجیکشن چھوٹی ڈرپ میں لگا کے دیا گیا۔ اس سے میری کیفیت خاصی بہتر ہوئی۔ پھر جوس پی کر میری طبیعت تقریباً بحال ہو گئی، مگر اپنی لمحاتی کیفیت نے مجھے فکر مند کر دیا تھا۔ کیا میری صحت عام معیار سے بھی نیچے جا چکی تھی؟ واپسی کے بعد بھی میں اپنی کیفیت بھانپنے کی کوشش کرتا رہا۔ گزشتہ دن سوائے ناشتے کے باقی دن وہی لڑکا مجھے کھانا لا کر دیتا رہا تھا، لیکن میں اسے ہر وقت طلب نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح میرا بنٹی سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے میں صبح جم نہیں گیا اور شام کو بھی میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی، لیکن میں صرف اس وجہ سے جم گیا کہ شاید اب بانو آئے اور حیات کو یہاں سے رخصت کر دیں اور بنٹی سے میری ملاقات ہو، مگر ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی مجھ سے ورزش ہوئی۔ واپسی پر میں نے کتوں کا شور سنا۔ وہ زور زور سے بھونک رہے تھے اور آوازوں سے لگ رہا تھا کہ کتوں کی تعداد خاصی تھی۔ اگر یہاں کتے نہ ہوتے تو مجھے تعجب ہوتا۔ لڑکا آخری بار آیا تو میں نے اس سے کہا، سنو، اگر تم بیبی تک رسائی نہیں رکھتے ہو تو کسی ایسے شخص کو تو جانتے ہوگے جو بیبی تک رسائی رکھتا ہے، اس سے کہو میں بیبی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ رستم صاحب کو بول دوں گا، وہ ممتاز ہاؤس کے منتظم ہیں۔ میری بہت سی چیزوں کا خیال بانو رکھ رہی تھی، اب کون ان کو دیکھے گا؟ مجھے اس بارے میں نہیں معلوم۔ تو پھر کسے معلوم ہے؟ میں نے بھنا کر کہا اور دروازہ کھول کر حیات کو پکارا، ادھر آؤ تم۔ کیا ہے؟ اس نے کھردرے لہجے میں کہا، جا کر اپنے میاں صاحب کو بتا دو کہ اب میں خون نہیں دوں گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو بیبی کو یہ بات کہہ دو۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ برآمد ہوگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد حیات نے مجھ سے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ اور اس کے ساتھی دونوں موجود تھے۔ وہ مجھے بنٹی والے حصے میں لے آئے۔ وہ اپنی نشستگاہ میں موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی لگا کہ وہ پریشان ہے۔ اس نے آنکھ سے حیات کو اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ اب وہاں میں اور بنٹی تھے۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ بانو کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ کیا معلوم ہے؟ یہی کہ بانو کل صبح سے غائب ہے۔ میں چونک گیا۔ غائب ہے؟ کب سے اور کس طرح؟ وہ کل صبح جب جم سے نکلی تو اس کے بعد میرے پاس نہیں آئی۔ 12 بجے میں نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو پتا چلا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ تب مجھے تمہارا خیال آیا۔ میں نے شیف سے پوچھا۔ اس نے کہا بانو کچن میں بھی نہیں آئی۔ میں نے اسے تمہارے کھانے کے بارے میں ہدایت دی اور پھر بانو کو پورے ممتاز ہاؤس میں دیکھا گیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ اس کے کمرے میں اس کی تمام چیزیں موجود ہیں، حتیٰ یہ کہ اس کا پرس اور موبائل بھی ہے۔ آج اسے کتوں کی مدد سے تلاش کیا گیا۔ پاپا کے ڈاگ ہاؤس میں بلیک ہاؤنڈ ہے جو کسی شخص کی بو میلوں دور سے سونگ لیتے ہیں، وہ بھی اسے تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ گھر میں کتوں کی مدد سے تلاش؟ ہاں، تم نے دیکھا ہے نا ممتاز ہاؤس کتنا بڑا ہے، اس میں کوئی بندہ گم ہو جائے تو اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ کہیں بیمار ہو کر یا بے ہوش ہو کر نہ گر گئی ہو، اس لیے کتوں سے مدد لی۔ مجھے تشویش ہونے لگی۔ گیٹ کیپرز کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے بانو نہ تو پیدل اور نہ ہی کسی گاڑی میں باہر نکلی ہے۔ ممتاز ہاؤس سے باہر جانے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ نہیں، پہلے ایک اور گیٹ تھا مگر سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے اسے بند کر دیا گیا۔ کوئی خفیہ راستہ؟ لازمی بات ہے کہ ہے۔
لیکن اسے صرف میں، پاپا اور ٹینا استعمال کرنا جانتا ہے، اس سے اور کوئی نہیں گزر سکتا۔ تب کیا وہ مکھی بن کر یہاں سے نکل گئی؟ میں نے کہا۔ اس پر مجھے یاد آیا یہاں ہیلی پیڈ بھی تو ہے، لیکن کل یہاں نہ ہی کوئی ہیلی آیا اور نہ ہی گیا۔ اگر وہ خود سے جاتی تو اس کا کوئی نہ کوئی نشان ملتا اور اس کا سامان بھی غائب ہوتا۔ یوں مین اسے کسی نے غائب کیا ہے؟ سامنے کی بات ہے، وہ کل جم سے نکلی اور اس کے بعد غائب ہو گئی۔ گیٹ پر آنے جانے والوں کا مکمل ریکارڈ ہوگا۔ وہ ریکارڈ بھی چیک ہوا ہے۔ کل سے اب تک کوئی 2 درجن گاڑیاں اندر آئی اور گئی ہیں، ان میں سپلائی کی گاڑیاں بھی ہیں اور لانڈری کی گاڑی بھی، اور ہماری اپنی گاڑیاں بھی۔ لانڈری کی گاڑی؟ کیا اس پہ بانوں کو بے بس کر کے نہیں لے جایا جا سکتا؟ لے جایا جا سکتا ہے، لیکن آخر کسی کو اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ دشمنی ضروری نہیں ہے، تم بھول رہی ہو، وہ نوجوان اور دلکش لڑکی ہے، اور شاید کنواری بھی۔ اس نے مجھے گھورا۔ شاید نہیں، وہ یقیناً کنواری ہے۔ تب کسی کی بھی اس پر نیت خراب ہو سکتی ہے۔ تم ممتاز ہاؤس کے کسی فرد کو الزام دے رہے ہو؟ ظاہر ہے اسے یہاں سے یہیں کا کوئی بندہ لے جا سکتا ہے، اور کیا یہاں سب شریف اور پارسا لوگ ہیں؟ بنٹی سوچ میں پڑ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کل میں نے پاپا کو کال کی تھی، مگر ان کا کہنا ہے ابھی پولیس کے پاس جانے کے بجائے اسے خود تلاش کیا جائے۔ ہمارے آدمی آس پاس کے ایریا میں اسے دیکھ رہے ہیں۔ فرض کرو اس کی گمشدگی میں اندر کا کوئی آدمی ملوث ہے، تو تلاش کی اس مہم کو ناکام بنانا اس کے لیے نہایت آسان ہوگا۔ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آج یا کل پاپا آ رہے ہیں، وہی اس معاملے کو دیکھیں گے۔ تب تک اس بیچاری کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ ہو جائے۔ بنٹی نے کہا، میں نے تمہاری ذمہ داری اکرم کو سونپ دی ہے۔ اکرم وہی لڑکا تھا جو میرے لیے کل کھانا لے کر آیا تھا۔ بنٹی کے حکم پر اب وہ ہمہ وقت میرے کمرے کے باہر موجود رہتا اور میرے ہر حکم کی تعمیل کرتا۔ بنٹی پھر معنی خیز انداز میں بولی، اب تم نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں بانوں کی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے، لیکن ان معنوں میں نہیں، اور دوسرے آدمی خود غرض ہوتا ہے۔ مجھے لگا شاید تم نے اسے ہٹا دیا ہے، اور شاید تم مجھ سے فرنٹ ہو گئی ہو۔ سوری، میں کلینک میں نہیں آ سکی تھی، لیکن میں نے رپورٹ لے لی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تمہیں چکر آیا تھا۔ ہاں، یہ میرے لیے تشویشناک بات ہے، کیونکہ میں نے اتنا خون نہیں دیا کہ مجھے کمزوری فیل ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے اس سے دگنا خون دیا ہے جتنا مجھے دینا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تمہاری بلڈ رپورٹ بہترین آئی ہے، اسی طرح یورین اور دوسرا بلڈ ٹیسٹ بھی کلیئر ہے، یعنی جسمانی طور پر تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر تم لوگوں نے ہائر کیا ہے؟ بنٹی چونکی۔ نہیں تو یہ صرف اسی کام کے لیے آیا ہے۔ اس بار میں چونکا۔ باہر کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن پاپا کہہ رہے تھے اسے خاص طور سے اسی کام کے لیے بلایا گیا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بنٹی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس میں کوئی خاص بات ہے جو تم پوچھ رہے ہو اور اب بھی کچھ فکر مند لگ رہے ہو؟ نہیں، میں ایسے سوچ رہا ہوں کہ ڈاکٹر سے کہہ کر ایک بار اپنے ٹیسٹ کرا لوں۔ میرا مشورہ ہے کہ اب خون دینے کے بعد تم پلازما لے لینا، اس سے خون کی مقدار پوری ہو جائے گی۔ کہوں گا اس سے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنی صحت کے بارے میں بہت فکر مند ہوں، اور میں بنٹی کو بھی یہی تاثر دینا چاہتا تھا، یعنی میں ان سے پوری طرح تعاون کر رہا تھا۔ میں نے گفتگو کا رخ دوبارہ بانوں کی طرف موڑا۔ اگر اسے غائب کیا گیا ہے تو اسے لے جانے والے اسے زندہ چھوڑنے کا خطرہ تو کسی صورت مول نہیں لے سکتے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، شاید اب میں اسے نہ دیکھ سکوں۔ مگر اس طرح ایک جیتا جاگتا بندہ غائب ہو جانا اس گھر کی سیکیورٹی پر بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے کیا؟ یو آر رائٹ، یہاں فول پروف سیکیورٹی ہے۔ پورے ممتاز ہاؤس کو 200 سے زائد سیکیورٹی کیمرے کور کرتے ہیں، لیکن کسی بھی کیمرے میں کوئی خلاف معمول بات نہیں آئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے والے سیکیورٹی سے پوری طرح واقف تھے، اور انہوں نے ہاتھ پاؤں بچا کر کام کیا ہے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ بانوں کی گمشدگی ریہرسل ہو۔ بنٹی پھر چونکی۔ کیا مطلب؟ یہ کام کرنے والوں کا نشانہ کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن اسے اٹھانے سے پہلے انہوں نے بانوں پر ریہرسل کر لی ہے۔ بنٹی کچھ خوفزدہ ہوئی۔ یو مین کہ ہم میں سے کسی کو اغوا کرنے کا پلان ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا تم لوگوں کے دشمن نہیں ہیں؟ کرمین والے واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، اور اس کے خاندان والے تم لوگوں سے اس کی لاش کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں۔ اگر وہ تم میں سے کسی کو قبضے میں کر لیں تو میاں صاحب پھر ان کا مطالبہ مسترد کر سکتے ہیں۔ نہیں، مگر یہ بہت مشکل کام نہیں ہے۔ تم اس نقطہ نظر سے سوچو کہ تمہارے پاپا ایک معروف سیاستداں ہیں۔ اگر گھر سے باہر ایسی کوئی کارروائی ہوئی تو سب یقین کریں گے، لیکن اگر تم گھر سے غائب ہو جاؤ اور تمہارے پاپا شور کریں تو کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا، یعنی اسے ان کا سیاسی سٹنٹ قرار دیا جائے گا۔ بنٹی قائل نظر آنے لگی، حالانکہ یہ نہایت احمقانہ تھیوری تھی۔ گھر میں اس قسم کی کارروائی گھر کے افراد کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے، اور پولیس جب چترول کرے گی تو اصل مجرم کو غلطی ہی بنے گی۔ لیکن بنٹی کی سوچ محدود تھی، اس لیے وہ فوراً فکر مند ہو گئی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اس رخ پر سوچے اور اپنے باپ کو قائل کرے کہ وہ کسی بھی طرح زیادہ سے زیادہ تندہی سے بانوں کو تلاش کر سکتے تھے۔ میں واپس کمرے میں آیا تو اپنی کارکردگی سے مطمئن تھا۔ میری 3 دن سے بیتو سے بات نہیں ہوئی تھی، اور بنٹی نے روانگی سے پہلے حیات کو وارننگ دی تھی کہ اب مجھے شکایت کا کوئی موقع نہ دے۔ میں نے اس سے مطالبہ کیا میری بیتو سے بات کرائی جائے۔ بادل ناخواستہ اس نے اسی موبائل پر بیتو سے میری بات کرائی۔ وہ ٹھیک تھا، مگر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ شوبی، اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ ہم کو آپ کے پاس لائے
ورنہ اب ہم شرافت سے نہیں رہے گا۔ ابھی تم کچھ نہیں کروگے، دیکھو ہمیں موقع ملے گا، اس لیے جلد بازی نہ کرو۔ شوبھی، آپ قید ہو کر سکون سے رہ سکتا ہے، پر ہم نہیں، ہم کو اس کا عادت نہیں ہے۔ تو ڈال لو عادت، بلا وجہ ہنگامہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ الٹا تمہارا کھانا پانی بند کر دیں گے۔ ہم کو یہ فکر ہے کہ جیسے جیسے آپ کا خون نکالتا رہے گا ویسے ویسے آپ کمزور پڑتا جائے گا۔ میں ٹھیک ہوں، یہاں میرا پورا خیال رکھا جا رہا ہے، ڈاکٹر میری دیکھ بھال کرتا ہے، اگر میں کمزور ہوا تو یہ خون لینا بند کر دیں گے۔ ہم کو یقین نہیں ہے، دشمن کا بات کا کبھی اعتبار نہ کرو۔ تو میں کون سا ہنسی خوشی کر رہا ہوں یار، مجبوری ہے، ہم بھی مجبور ہیں، تو بس پھر صبر کرو۔ اس دن میں دونوں وقت ورزش نہیں کر سکا تھا کیونکہ کمزوری کا احساس باقی تھا، بس کھانے کے بعد چہل قدمی کر لیتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، لیکن یہ گڑبڑ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ صرف ایک چیز سمجھ آ رہی تھی کہ اس کا تعلق خون نکالنے سے ہے، یعنی گڑبڑ کلینک میں کی جا رہی تھی۔ دوسرے دن جا کر میری حالت اس قابل ہوئی کہ میں جم جا کر ایکسرسائز کر سکوں، اور یہ بھی میں پورے اسٹیمنا سے نہیں کر سکا تھا۔ آخر میں میری سانس بے قابو ہونے لگی، اس لیے میں ایکسرسائز چھوڑ کر پول پر جانے پہ مجبور ہوا۔ جیسے جیسے میں اس بارے میں سوچ رہا تھا میری چھٹی حس خبردار کرنے لگی تھی کہ میرے ساتھ کوئی چکر کیا جا رہا ہے، مگر کیا کیا جا رہا ہے یہ سمجھ سے باہر تھا۔ ڈاکٹر میرے سامنے میرے کینولا سے ½ لیٹر کی تھیلی منسلک کرتا، اور جب یہ بھر جاتی تو مجھے دکھاتا کہ اس نے میرا کتنا خون نکالا ہے۔ بظاہر اس میں کہیں گڑبڑ نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بنٹی کے انکشاف نے مشکوک کر دیا تھا کہ ڈاکٹر اسی کام کے لیے باہر سے آیا ہے، اور ممتاز ہاؤس کا ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی باہر سے کسی ڈاکٹر کو بلانا مجھے کھٹک رہا تھا، کیونکہ خون لینا کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا جس کے لیے خاص طور سے ڈاکٹر اور نرس ہائر کیے جائیں۔ تیسرے دن میری حالت ٹھیک ہو گئی اور میں پوری توانائی محسوس کرنے لگا۔ بانو کی جگہ اکرم آ گیا تھا، وہ میرا پورا خیال رکھتا تھا۔ میں نے بنٹی سے کہا تھا کہ وہ اکرم کو رابطہ کرنے کی اجازت دے تاکہ اگر میں اسے کوئی فوری پیغام دینا چاہوں تو مجھے کوئی مشکل نہ ہو۔ 2 دن گزر جانے کے باوجود بانو کا کہیں پتہ نہ تھا، میاں ممتاز بھی واپس نہیں آیا تھا۔ اس ہفتے کے دوران بنٹی سے میری ملاقات ہوئی اور نہ ہی بانو کا پتہ چلا۔ بظاہر میاں ممتاز اور بنٹی اس کے سرپرست تھے، لیکن اس کی پراسرار گمشدگی پر ان کا رویہ واضح تھا۔ میاں صاحب نے پولیس میں رپورٹ کرنے سے منع کر دیا تھا، اور بنٹی بھی خاص فکر مند نہیں تھی، وہ ان کے لیے صرف ملازمہ تھی، اور وہ نہیں رہے گی تو اس کی جگہ دوسری آ جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس کے لیے کیا کر رہے تھے۔ میرا خون جمعرات کی صبح لیا جاتا، چوتھی جمعرات آئی اور میں صبح کلینک جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حیات نے 6 بجے دروازہ بجانا شروع کر دیا، لیکن میں آرام سے تیار ہو کر 7 بجے نکلا۔ اس نے مجھے گھورا لیکن منہ سے کچھ نہ بولا۔ وہ اپنے ساتھی سمیت مجھے کلینک کی عمارت میں لے آئے جہاں ڈاکٹر اور گول مٹول نرس میرے منتظر تھے۔ اس دن میں نے پہلی بار اس کمرے کا بغور معائنہ کیا۔ یہاں صرف 2 کرسیاں اور ایک وہ اسٹریچر نما بیڈ تھا جس پر میں لیٹ کر خون دیتا تھا۔ یہ زمین سے کوئی 3 فٹ اونچا تھا۔ کیونکہ خون لینا ہوتا اس لیے اسٹینڈ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ خون کی تھیلی اسٹریچر کے ساتھ نیچے لٹکائی جاتی تھی۔ بیڈ کے نیچے خلا نہیں تھا، بلکہ یہ چاروں طرف سے بند تھا۔ یہ بات مجھے ذرا ہٹ کر لگی، ورنہ عام طور سے اس قسم کے بیڈز کے نیچے خلا ہوتے ہیں کیونکہ یہ اینگل آئرن سے بنے ہوتے ہیں۔ کرسیاں ڈاکٹر اور نرس کے لیے تھیں اور حیات کا کام کھڑے رہنا تھا، اس لیے وہ مستعد رہتا تھا۔ ایک چھوٹی سی ٹرالی تھی جس پر دوائیاں، پانی اور منرل جوس کی بوتل رکھی تھی۔ یہ سب خون لینے کے بعد میرے لیے تھا۔ نرس نے مجھے لیٹنے کو کہا اور پھر میرے بازو سے کنولا منسلک کرنے لگی۔ خون نکالنے کے لیے جو کنولا استعمال کیا جاتا ہے اس کی سوئی خاصی موٹی ہوتی ہے، اور جب اسے نکال لیا جاتا ہے تب بھی کچھ دیر تک سوئی والی جگہ سے ہلکا سا خون رستا تھا جسے اینٹی سیپٹک روئی لگا کر دبانا پڑتا تھا۔ نرس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو اس نے آ کر تھیلی کی نلکی کنولا سے منسلک کر دی۔ میں نے جھک کر دیکھا، وہ تھیلی ہی لگا رہا تھا، اس کے علاوہ وہاں کچھ نہ تھا۔ البتہ تھیلی سے منسلک نلکی خاصی لمبی تھی، یہ شاید 1.5 گز تھی، جبکہ اس سے نصف لمبی نلکی سے بھی کام چل سکتا تھا۔ تھیلی منسلک کر کے ڈاکٹر نے اسٹاپر کھولا تو خون نلکی سے ہوتا ہوا تھیلی میں جانے لگا۔ میں سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ خون جانے کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی، مگر اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر نے پھر اسٹاپر کو چھیڑا۔ میں نے جھک کر دیکھنا چاہا، لیکن نرس جو میرے بائیں طرف کھڑی تھی اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بار بار مت جھکے، اس سے کینولا پر دباؤ پڑ سکتا ہے۔ میں سیدھا لیٹ گیا۔ ڈاکٹر واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں آنکھیں بند کے ساکت لیٹا تھا۔ یہاں کوئی گھڑی نہیں تھی جس سے مجھے اندازہ ہوتا کہ کتنی دیر تک خون لیا جائے گا تو تھیلی بھرے گی، مگر مجھے محسوس ہو کہ خاصی دیر گزر گئی ہے اور یہ وقفہ تھیلی بھرنے کو کافی تھا۔ اسی لمحے بیڈ کے ساتھ بہت معمولی سی حرکت کا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے بیڈ سے منسلک کوئی چیز ہلی ہو۔ نلکی کو ہلنے سے روکنے سے بچانے کے لیے بیڈ کے ساتھ ایک کلپ فکس کیا گیا تھا۔ پھر کیا چیز ہل رہی تھی؟ میں نے پہلے چیزوں پر کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ قدرتی طور پر میری توجہ اپنے بدن سے نکلتے خون پر مرکوز ہوتی۔ میں نے پہلے بھی یہ نوٹ نہیں کیا تھا کہ گول مٹول نرس ہمیشہ میرے دائیں طرف بالکل ساتھ کھڑی ہوتی تھی، جیسے میری نگراں ہو اور مجھے حرکت کرنے سے روک رہی ہو۔ عام طور سے اس کے چہرے پر نرم تاثرات ہوتے تھے، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر سخت اور کچھ عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے مسکرا کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور اپنا بایاں پہلو کھچایا۔ پلیز ہلے مت، نرس کرخت لہجے میں بولی۔
مجھے کھجلی ہو رہی ہے۔ میں نے بدستور بایاں پہلو کھجاتے ہوئے اچانک دائیں طرف کروٹ لی۔ ڈاکٹر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پیچھے سے نرس نے بھی مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں دیکھ چکا تھا۔ بیڈ کے نچلے حصے میں جہاں تھیلی ہونی چاہیے تھی وہاں تھیلی نہیں تھی، بلکہ نلکی ایک چھوٹے سے خلا میں جا رہی تھی۔ ظاہر اس خلا میں کوئی تھا جس نے تھیلی کو نلکی سمیت اندر کر لیا تھا، اور مقصد بھی واضح تھا۔ اندر کسی اور تھیلی میں میرا مزید خون لیا جا رہا تھا۔ یہ دھوکہ تھا کہ میرا صرف آدھا لیٹر خون لیا جا رہا ہے، اس طریقے سے کہیں زیادہ مقدار میں خون لیا جا رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے کینولا کھینچ کر بازو سے الگ کر دیا۔ ڈاکٹر میری طرف آتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ خون ضائع ہو جائے گا۔ وہ میری زندگی ضائع کر رہے تھے۔ جتنا خون لینا تھا شاید اس سے 2 گنا یا 3 گنا زائد خون لے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے دیکھ لیا تھا کہ میں نے ان کا دھوکہ پکڑ لیا ہے، مگر اسے فکر تھی کہ نلکی کھینچنے سے تھیلی میں موجود خون نہ ضائع ہو جائے۔ اس دوران میں طے کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے گھوم کر عقب سے مجھے قابو کرنے کی کوشش کرتی نرس کے نرم وجود سے سر ٹکایا اور نزدیک آتے ڈاکٹر کی گردن پہ لات ماری۔ ایڑی پوری قوت سے اور درست جگہ لگی تھی۔ ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ ڈاکٹر حیات پر جا گرا۔ میں تڑپ کر اٹھنے لگا۔ یہ موقع تھا، میں حیات سے گن چھین سکتا تھا۔ ایک بار ہتھیار میرے ہاتھ آ جاتا تو پاسا پلٹ جاتا، مگر اس موقع پر نرس پیرے تسمہ پا بن کر عقب سے مجھ سے چمٹ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ میری بغلوں سے گزارتے ہوئے مجھے جکڑ لیا۔ خون نکلنے سے مجھے کسی قدر کمزوری کا احساس ہو رہا تھا، اور میں حیات کے سنبھلنے سے پہلے اس پر قابو پانا چاہتا تھا۔ مگر جب خود کو نرس سے چھڑوانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ وہ صرف گول مٹول نہیں تھی، بلکہ اس میں اچھی خاصی قوت بھی تھی۔ اس کے باوجود وہ مجھے اتنی آسانی سے قابو نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جدوجہد کے ساتھ ساتھ ہی مجھے تیزی سے بڑھتی کمزوری کا احساس ہونے لگا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے زور آزمائی کے بجائے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور نرس کو کونیاں مارنے لگا، مگر میری پہلی کوشش کی طرح یہ وار بھی کمزور تھے۔ نرس چلائی، جلدی کرو، یہ نکل رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی لاش کو ایک طرف دھکیل کر حیات کو اپنی سم جھپٹتے دیکھا۔ ڈاکٹر یقیناً مر چکا تھا، کیونکہ اس کی گردن غیر فطری انداز میں جھول رہی تھی۔ اس کا جسم دیوار سے لگا تو سر گھوم کر پیچھے آ گیا۔ حیات نے شاٹ گن میری طرف اٹھا رکھی تھی۔ اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے شوٹ کرنے والا ہے، لیکن پاس آنے پر اس نے نال گھما کر میری بائیں کن پٹی پر رسید کی۔ میرا سر جو پہلے ہی درد کر رہا تھا اس ضرب کی تاب نہ لا کر ایک دم تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ ایسا لگا جیسے میں کسی تاریک دلدل میں اتر رہا ہوں۔ یہ احساس لمحاتی تھا، اس کے بعد ہر احساس فنا ہو گیا۔ 2-4 ہاتھ لبے بام رہ جانے والی بات تھی جب ایک کمزور اور صنف نازک سے تعلق رکھنے والی نرس نے میری جدوجہد کو ناکام بنا دیا اور میں آزاد ہوتے ہوتے دوبارہ قید ہو گیا۔ اگر مجھے اس کی گرفت سے آزادی مل جاتی تو میں حیات کو بھی ناکارہ کرنے کی کوشش کرتا اور اس سے شاٹ گن حاصل کر لیتا، تو اس کے بعد دوسروں کا قابو کرنا زیادہ مشکل نہ رہتا۔ مگر ہر خواہش اور کوشش کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی۔